अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात। आप लोगों के साथ जो है मैं फिर एक थोड़े से लंबे अरसे के बाद जो है फिर हाजिर हो गई हूँ। आप लोगों को याद होगा कि आप लोग जो थे यहाँ से अपने बीकॉम पार्ट 1 के पेपर्स देने के लिए जो है वो कुछ दिन के लिए हमसे अलग हुए थे। और इस दौरान हमारी जो थी वो गूगल क्लास भी जो थी वो यानी नहीं हो रही थी। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हमारी गूगल क्लास का आज से दोबारा आगाज़ किया जा रहा है। कुछ हमने याद होगा आपको तलबा और तलबात के क्लास के अंदर भी जो है वो हम इसको पढ़ चुके थे। अ, तो अब जो है इसी तरह से मैं आपको ये बताती हूँ कि आज आप लोगों को याद होगा कि तकरीबन 2 महीने कबल जो है वो कॉलेज की तरफ से आपको यानी जो था वो आखिरी वाला जो लेसन गया था वो गया था इसका यानी खतूत गालिब का। खतूत गालिब का हमारा आखिरी लेसन गया था। अब उसी को हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे आगे। खतूत गालिब में आपको याद होगा कि सबसे पहले मैंने आपको उसमें गालिब का बतौर नसर निगार या खतूत निगार के तारुफ कराया था और उनकी हमने कुछ खुसूसियात से वाकफियत हासिल की थी। एक मैं आपको यहाँ पर जो है तस्हीह कर दूँ, जो कि अक्सर तलबा जो है वो गलती करते हैं। इस साल भी जो पर्चा था बीकॉम पार्ट 2 का, उसके अंदर ये सवाल आया था कि आप जो हैं यानी मिर्ज़ा गालिब को बतौर नसर निगार जो है उनकी खुसूसियात से वाकफियत दीजिए। और मुतादिद तलबा ऐसे थे जिन्होंने इसके अंदर जो है वो इसको यानी गलत लिखा। यानी उसको जो था वो उन्होंने गलत कहना चाहिए कि बयान किया, यानी उनकी जो खुसूसियात शायरी हैं वो उनको उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। तो इस वजह से जो है आप लोगों के साथ जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो न सिर्फ एक अच्छे शायर हैं बल्कि इतने ही अच्छे नसर निगार और यानी मकतूब निगार भी हैं। यानी गालिब की जो खुसूसियत है मकतूब निगारी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा उसकी भी अहमियत है। देखिए गालिब के खतूत निगारी की हमने कुछ बात की थी। यानी जैसे गालिब के खतूत में हमें उस दौर का जो दिल्ली है उसका अक्स मिलता है, उस दौर का माहौल नज़र आता है जो वहाँ का ख़ास तौर पे माहौल था गालिब ने। और फिर गालिब के जो खतूत हैं वो इसको हम कह सकते हैं कि तारीख़ में वो सनद की हैसियत रखते हैं। यानी उन्होंने जो है इसको सनद के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया। यानी सनद हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि उसको मुस्तनद माना जाता है। यानी अगर कोई तारीख की किताब पढ़ना चाहे तो वो इसको पढ़ सकता है। और इसके अलावा ये है कि तारीख की किताब अगर पढ़ने के बजाय वो गालिब के खतूत उठाकर पढ़ ले तो उस दौर की दिल्ली और ख़ास तौर पे 1857 की जंग आज़ादी और उस दौर की जो खुसूसियात थी उनसे उसको वाकफियत हासिल हो जाती है। तो इस लिहाज से जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब जो हैं उनको हम जो है बतौर यानी नसर निगार या उनको हम शायर जो है वो मानते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं इसके बाद हमने उनका एक ख़त जो था वो इब्तिदाई तौर पर थोड़ा सा मुताला किया था और वो ख़त था हमारा यानी चौधरी अब्दुल गफूर साहब के नाम। इसके 2 इब्तिदाई इक़्तिबास जो थे वो हमने गूगल क्लास की जो क्लास थी उसके अंदर हमने मुताला किए थे। अब जो है हम इसके मज़ीद जो है वो इसका हम मुताला करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प ख़त था। आप लोगों को याद ही होगा कि इसमें गालिब ने जो है इब्तिदाई तौर पर जो है कसीदा जो कि तस्हीह के लिए, इसको ज़रा समझने में अक्सर तलबा जो है वो गलती कर देते हैं कि शायद गालिब ने कोई गलत जो है वो यानी भेज दिया। गालिब के पास चौधरी अब्दुल गफूर ने अपने 2 कसीदे इस्लाह के लिए भेजे थे। यानी क्योंकि वो शायर थे और इस्लाह के लिए गालिब से इस्लाह चाहिए थी क्योंकि वो एक बेहतरीन शायर माने जाते थे अपने दौर के अंदर भी। तो इन 2 कसीदों का जिक्र जो है वो उन्होंने अपने इब्तिदाई इक़्तिबास में किया। उसके बाद गालिब ने अपनी कुछ जो ज़ाती ज़िंदगी है या ज़ाती ज़िंदगी के वो यानी चीज़ें हैं जो अभी तक शायद चौधरी अब्दुल गफूर साहब से जो थी वो पसे पर्दा में थी,
ان کو ظاہر کیا ہے. تو یہ پیراگراف یا یہ اقتباس بھی اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اکثر اوقات جو ہے وہ تشریح کے لیے یعنی آ جاتا ہے. دیکھیں اب میں نے جب آپ کو پڑھانا شروع کر ہی دیا ہے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ لوگ جو ہیں جو ہماری درسی کتاب ہے مخزن ادب اس کو اپنے سامنے جو ہے وہ کھول لیجئے اور تاکہ آپ کو جو ہے اندازہ ہو سکے. میرے پاس جو ہے اس وقت وہ ہے صفحہ نمبر 22 ہے جس پر چودھری عبدالغفور کا جو خط ہے جو بقیہ رہ گیا تھا اس کا بقیہ حصہ وہاں موجود ہے تاکہ آپ کو اقتباس کی تشریح کرنے میں آسانی رہے اور کوئی آپ کو مشکل پیش نہ آئے. اس کے بعد جو ان کا جو ہے وہ اگلا جو یعنی خط ہے اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مزید جو ہے وہ یعنی پیش کیا ہے. یعنی یہ پیش کیا ہے کیا پیش کیا ہے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ میں قصیدہ نہیں بھیج سکا. غالب نے اس پر اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تھا. پھر انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتایا. اب وہ جو ہے مزید کیا بتا رہے ہیں کہ پہلی جلد میں ابتدائے انہوں نے پھر قصیدے کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ جو قصیدہ ہے اس کی پہلی جلد میں انہوں نے جو ہے یعنی چودھری عبدالغفور کے نام جو انہوں نے خط لکھا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ بڑی بدقسمتی رہی ہے. یعنی واجد علی شاہ اور شاہ اودھ کی سرکار سے با سلسلہ مدائے گستری 500 اپنے سال مقرر ہوئے. اب غالب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہم نے پچھلا اپنا اقتباس پڑھا تھا وہ یہاں ختم ہوا تھا کہ مرزا غالب کو جو ہے جو ان کی جائیداد ان کے والد کی طرف سے اور ان کے چچا کے انتقال کے بعد جو ملی تھی وہ ان کو مکمل طور پر نہ مل پائی. اور اس وجہ سے نہ مل پائی کہ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انگریز سرکار نے اس جائیداد کو جو ہے اس کا کچھ حصہ دبا لیا اور مکمل طور پر انہیں نہیں دیا. آگے چل کر وہ اسی کو اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں کہ ریزیڈنٹ ایک زمانے کے بادشاہ جو اس زمانے میں ریزیڈنٹ جو تھا وہ اس طرح کا عہدہ تھا جیسے آج ہمارے پاس صدر ہیں یا جیسے اس دور میں وائس یعنی جو ہوتے تھے وائس رائے اس طرح کا ایک عہدہ ہے جو یعنی صدر کا تھا. اس دور کے اندر وہ ریزیڈنٹ کہلاتا تھا. یعنی انگریزوں کا دور تھا انگریز یہاں آ چکے تھے اور وہاں وہ جو ہے وہ یہ کہلاتا تھا. اس کے بعد واجد علی شاہ کا دور آیا یعنی جب دور تبدیل ہوا اور بادشاہ جو تھے وہ تبدیل ہوئے اور واجد علی شاہ کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو دہلی اس کی طرف سے 50 روپے مہینہ مقرر ہوا. یعنی دیکھیں شاعر جو ہیں باقاعدہ کوئی کام تو ایسا نہیں کرتے تھے جس پر ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ دی جائے لیکن دربار کی طرف سے چاہے وہ بادشاہ کا دربار ہو یا وہ کسی یعنی نواب کا دربار ہو شعراء یا مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی یعنی اس خصوصیت کی بنا پر انہیں وظائف سے نوازا جاتا تھا. انہیں ہم وظائف بھی کہہ سکتے ہیں انہیں ہم تحائف بھی کہہ سکتے ہیں اس سے انہیں نوازا جاتا تھا. تو یہ یعنی صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب واجد علی شاہ کا دور آیا تو انہیں جو تھے وہ 50 روپے مہینہ دیکھیں آج کے 50 روپے نہ دیکھیے گا آپ لوگ ہم لوگوں کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ 50 روپے یہ اس دور کی بات ہے یعنی سمجھ لیجئے کہ 1800 دور کی. تو 50 روپے کوئی کم نہیں ہے. آج کے میرے خیال ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے 50,000 تقریباً اتنے تقریباً ہو جائیں گے. اون کے ولی عہد نے 400 روپے سال ولی عہد اس تقرر کے 2 سال بعد مر گئے. اب غالب اپنی جو ہے وہ یعنی بدقسمتی کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں کر رہے ہیں کہ ایک بار جو تھا وہ یعنی انگریزوں نے ان کا حصہ جو ہے وہ مار دیا. دوسری بار جب بادشاہ نے ان کو عزت دی تو وہ بادشاہ جو تھا وہ صرف 50 روپے اس نے مقرر کیے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اون کا عہد آیا یعنی جب بادشاہ تبدیل ہو گیا اور اون کا عہد آیا تو اس عہد کے اندر جو ہے وہ ان کو 400 روپے ملنے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو ولی عہد تھا اس کا تقرری ہوا تھا یعنی ابھی وہ بنا ہی تھا کہ وہ تقریباً 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد مزید کیا ہوا کہ واجد علی شاہ جو تھا اس نے اودھ کی سرکار سے با سلسلہ یعنی اودھ جو ہے وہ ایک ریاست ہے. ریاست اودھ وہاں بڑی مشہور ریاست ہے جس کا دارالحکومت جو ہے وہ لکھنؤ بھی کہا جاتا ہے. تو ریاست اودھ کے جو یعنی نواب تھے وہ نواب کہلاتے تھے وہ بادشاہ نہیں ہوتے تھے. واجد علی شاہ جو تھے وہ نواب تھے یا اس کو بادشاہ کہہ لیجئے. ان کی سرکار سے سرکار آپ کہہ لیجئے ان کی جانب سے جو تھے وہ ان کو ملنے تھے کتنے 500 روپے سال.
یعنی مہینے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سال کی بات ہو رہی ہے. 500 روپے سال جو ہے وہ ان کا مقرر کیا گیا. اب اس میں ایک لفظ آیا ہے با سلسلہ گستری. ٹھیک ہے، گستری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گستری کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے یعنی مدح لکھی تھی، مدح مطلب تعریف کی تھی. جو پرانے زمانے میں قصائد جو لکھے جاتے تھے عموماً وہ کسی بادشاہ یا نواب کی شان میں اور اس کی تعریف میں لکھے جاتے تھے. تو جب انہوں نے یہ یعنی واجد علی شاہ کی شان میں قصیدہ لکھا تو اس پر انہوں نے خوش ہو کر جو ہے وہ سال کے انہوں نے 500 روپے مقرر کر دیے. وہ بھی 2 برس سے زیادہ نہ جیے. لیکن ابھی یہ سلسلہ چلتا ہی کہ یہ جو تھی غالب کی بدقسمتی تھی کہ ان کا بھی جو ہے وہ 2 سال کے بعد انتقال ہو گیا. یعنی پہلے ہم ان کا ذکر کر چکے، یعنی کس کا ہم نے ذکر کیا تھا؟ ریزیڈنٹ کا. ریزیڈنٹ کے بعد بادشاہ دہلی کا زمانہ آیا، وہاں پہ بھی وہ 2 سال کے بعد انتقال کر گئے. اب اس کے بعد جو دوسرا ذکر آیا ہے وہ ذکر آیا ہے یعنی کس کا؟ وہ ذکر آیا ہے ان کا کہ وہ بھی جو تھے وہ 2 سال کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد غالب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی غالب کی بدقسمتی اور مزید کیسے بڑھ گئی اس پر میں آپ سے بات کر لیتی ہوں کہ وہ کس طرح سے یعنی اس میں اضافہ ہوا. تو اس طرح سے ہوا کہ اگرچہ اب تک جیتے ہیں مگر سلطنت جاتی رہی. اب یہاں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ان کا انتقال تو نہیں ہوا لیکن جو ان کی سلطنت تھی وہ سلطنت ان کی جو تھی وہ ختم ہو گئی، یعنی ان کی سلطنت ان سے چھن گئی. اور تباہی سلطنت 2 ہی برس میں ہوئی. تباہ جو تھی سلطنت وہ 2 برس کے اندر مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ دلی کی سلطنت کچھ سخت جان تھی. 7 برس مجھ کو روٹی دے کر بگڑی. اب دلی میں کی بات جب کر لیں، دلی جو کہ پرانا نام ہے دہلی کا، جسے آج ہم دہلی کہتے ہیں، اس دہلی کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں کی سلطنت تھی یا جو وہاں کی حکومت تھی وہ ذرا زیادہ یعنی مضبوط تھی. یعنی ان معنوں میں مضبوط تھی کہ انہوں نے اپنے یعنی حساب سے اس کو بیان کیا ہے کہ 7 برس مجھ کو روٹی دے کر بگڑی. اب دیکھیں غالب کا انداز کتنا خوبصورت ہے، بات کرنے کا طریقہ کتنا اچھے انداز سے. انہوں نے کہا کہ یہ تقریباً 7 برس تک مجھے وہاں سے جو تھا وہ وظیفہ ملتا رہا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 7 برس گزرے، 7 سال گزرے کہ وہ حکومت بھی ختم ہو گئی، بگڑ گئی، یعنی ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، اس کا دور نہ رہا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یاد رہے ایسے تالے مربی کش اور محسن سوز کہاں پیدا ہوتے ہیں. اب یہ والا بڑا اہم جو ہے یہاں سے اقتباس کی تشریح ہے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ایسے تالے، تالا جو ہے جو توئے سے تالا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قسمت. ٹھیک ہے، تالے کا مطلب قسمت یا ہم اس کو جو ہے وہ تقدیر بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر لکھا ہوا ہے مربی کش. مربی کش کا مطلب ہوتا ہے اپنے دوست کا یعنی برا چاہنے والا، اپنے دوست کو یعنی نقصان پہنچانے والا. ویسے مربی کے معنی ہم سرپرست کے معنوں میں بھی لیتے ہیں، ہم چاہنے والوں کے معنوں میں بھی لیتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ نے کیا ایسے بدقسمت لوگ دیکھے ہیں جو کہ اپنے ہی چاہنے والوں کے یعنی خلاف ہوں. اور محسن سوز کہاں پیدا ہوتے ہیں. اب محسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا. محسن سوز کا مطلب جو احسان نہ مانے یا کسی کے احسان کو جو ہے وہ ٹھکرا دے. اب اس جملے کا مقصد کیا ہوا؟ غالب نے یہاں بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، کہ یہ ان کے ساتھ میری قسمت کا یعنی میری قسمت کی بدسلوکی ہے. وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ تو مجھے چاہتے ہیں، لیکن یہ میری قسمت کی بدسلوکی ہے یا میری قسمت کی خرابی ہے کہ میری قسمت جو ہے وہ ان کو یعنی نقصان پہنچا دیتی. یعنی میں اتنا بدقسمت ہوں یا میری بدقسمتی اتنی زیادہ ہے کہ میں اپنے ہی چاہنے والوں کے خود خلاف ہو جاتا ہوں. خود خلاف سے مراد کیا ہے؟ یعنی میری قسمت ان کے خلاف ہو جاتی ہے، میری بدقسمتی ان کے خلاف آڑے آ جاتی ہے. اب کس طرح سے آتی ہے؟ اب جو والی دکن کی طرف رجوع کروں. اب والی کا مطلب بھی وہی ہوتی ہے، یعنی وارث کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں ہم جو ہے سلطنت چلانے والوں کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، بادشاہ کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، اور
ظاہر ہے کہ دکن، ہاں دکن کی بات کی جائے تو دکن کے اندر جو ہے وہ یعنی کیا ہے، دکن کے اندر جو ہے وہ نوابیت تھی، یعنی وہاں کے نواب مشہور تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ والی دکن جو تھے، یعنی جو دکن کے والی تھے یا جو وہاں کے نواب تھے، وہ بھی ان سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے اور ان کی شاعری کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں ان سے رجوع کیا، یعنی جب میں ان سے ملا، جب میری ان سے ملاقات ہوئی، یاد رہے متوسات یا مر جائے گا یا معزول ہو جائے گا. یعنی اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں یا تو وہ کیا ہو جائیں گے، متوسات. متوسات کا لفظ جو ہے توسط سے بھی نکلا ہے اور وسط سے بھی نکلا ہے. وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے، وسط، وسط کہتے ہیں درمیان کو. تو کیا ہوگا کہ جب میری اور ان کے تعلقات خوشگوار چل رہے ہوں گے تو انہی خوشگوار تعلقات کے وسط میں کیا ہوگا، جو بندہ میرے ساتھ یعنی مخلص ہوگا، جو میرا دوست ہوگا، جو میرا چاہنے والا ہوگا، یا تو وہ کیا ہوگا، مر جائے گا. یعنی جو ان کے پچھلے واقعات ہیں ان واقعات کی روشنی میں وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں یا تو وہ ان کا انتقال ہو گیا یا پھر کیا ہے وہ معزول کر دیے گئے. معزول کا مطلب ہوتا ہے کہ حکومت سے علیحدہ کر دینا، کسی حکمران سے، کسی سربراہ سے اس کی جو حکومت ہے یا سربراہی ہے اس سے چھین لینا. تو یہاں اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا یا تو وہ مر جائے گا یا پھر اس کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر یہ دونوں امر واقع نہ ہوئے تو کوشش اس کی ضائع ہو جائے گی. اب اگر یہ دونوں کام بھی نہ ہوئے، یعنی یہ دونوں کام، یعنی کون سے دونوں کام، یا تو وہ مرا بھی نہیں اور وہ بیچارہ جو تھا اس کی حکومت بھی نہیں گئی، تو پھر کیا تیسرا کام ہوگا، وہ جو کوشش میرے لیے کر رہا ہے، جو وہ میری محبت میں کوشش کر رہا ہے کہ یعنی مجھے کہیں سے جو ہے وہ میری آمدنی کا ذریعہ پیدا ہو سکے، تو اس کی کوشش رائگاں جائے گی، بیکار ہو جائے گی، یعنی اس کی کوشش بیکار کر دی جائے گی. والی شہر مجھ کو کچھ نہ دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ یعنی اس کی یہ جو کوشش ہے وہ بیکار ہو جائے گی. اور جو شہر کا والی ہے، وارث ہے، مطلب چاہے وہ جو ہے وہ ریزیڈنٹ ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، وہ کوئی وزیر ہو یا وہ کوئی نواب ہو، تو وہ کیا ہوگا، مجھے کچھ نہیں دے گا. اور آہین اس نے سلوک کیا تو ریاست خاک میں مل جائے گی. آہین کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. یقیناً اگر اس نے ایسا سلوک کیا تو کیا ہوگا، یعنی اگر اس نے یہ چیزیں نہیں کی. آہیا ہم کسی بھی چیز کی یعنی تجدید کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوبارہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر جو میں نے اوپر چیزیں بیان کی، جو واقعات بیان کیے، اگر وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جو اس کی ریاست ہے، جو اس کی حکومت ہے، جو اس کا یعنی ملک ہے، وہ ختم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اور ملک میں گدھے کے ہل چلیں گے. ہل تو آپ کو معلوم ہے کہ بیل چلاتا ہے، لیکن گدھے کے ہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی ناکارہ چیز، بیکار کوشش، کیونکہ گدھے ہل نہیں چلاتے، یاد رکھیے گا، ہمیشہ بیل ہی ہل چلاتا ہے. تو اس کی وہ کوشش جو ہے وہ بیکار ہو جائے گی. یعنی یہ محاورتاً استعمال کیا. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں غالب کی، تو غالب کی نثر نگاری میں بھلا محاورات نہ آئے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اے خدا بندہ پروردگار، یہ سب باتیں وقوعی اور واقعی ہیں. تو آخر میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اس یعنی اقتباس کے آخر میں انہوں نے خود ہی اس بات کی یعنی تصحیح کر دی کہ جو میں نے باتیں اوپر بیان کی ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو دیکھنے میں تو یہ باتیں ایسی ہیں جن سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں یعنی وقوعی ہیں، واقع ہو گئی. کوئی بھی بات واقع ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو ہم فلاں جگہ چلے گئے، ہمارے وہاں جانے سے یہ کام ہو گیا، ہم وہاں نہ جاتے تو یہ کام نہ ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. پھر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کو وقوع ہونا تھا، ان کو واقع ہونا تھا، یا پھر کیا ہے کہ یہ جو ہے واقعی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. یعنی ٹھیک ہے. اب ہم اگلے جو ہے اقتباس کی جانب چلتے ہیں، جو اگلا والا پیراگراف ہے. اگر ان سے قطع نظر کر کے قصیدے کا قصد کروں تو قصد تو کر سکتا ہوں. قصیدے کا قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادے. یعنی اگر میں ان ساری باتوں کو پسے پش ڈال دوں، اگر میں ان ساری باتوں کو چھوڑ بھی دوں اور میں آپ کا یعنی جو آپ نے مجھے قصیدہ تصحیح کے لیے بھیجا ہے کہ میں اس کی تصحیح کروں، تو کیا ہوگا. اب وہ اس کو آگے بیان کر رہے ہیں. ارادہ کر سکتا ہوں، یعنی میں اس کو درستگی کا ارادہ تو کر سکتا ہوں. تمام کون کرے گا، سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہنے کا کہ اس کو جو ہے وہاں پر کون جو ہے وہ یعنی اس کو پورا کون کرے گا، اس کو مکمل جو ہے وہ کون کرے گا، وہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد اگلا والا ہے کہ تمام کون کرے گا سوائے ایک ملکہ کے. اب یہاں پہ ملکہ سے مراد
کوئن نہیں ہے. ملکہ سے مراد یہاں پہ مہارت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, کسی چیز پر جو ہمیں عبور حاصل ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہم ملکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مشق بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 50 سال کے یعنی جو میں نے جو جب سے میں شاعری کر رہا ہوں اور شاعری کے اس یعنی کہنا چاہیے کارزار میں جو میں نے 50 سال گزارے ہیں, 50-55 سال یعنی جو میں نے گزارے ہیں, تو یہ اس کا یعنی میرے پاس جو ہے یہ اس کی یعنی ماہر بن گیا ہوں میں اس کے اندر, جو ہے ایک طرح سے جو ہے میں نے مہارت حاصل کر لی ہے. یہ اس کی وجہ سے کبھی جو سابق کی نظم اور نثر کو دیکھتا ہوں, لیکن اب غالب خود ہی اپنی تصحیح کر رہے ہیں کہ جب میں اپنی پرانی نظم اور نثر پر نظر ڈالتا ہوں, یعنی جو میں نے نظمیں لکھی, جو میں نے شاعری کی, جو میں نے غزلیات لکھی, نظمیں تو غالب نے لکھی نہیں ہے, ذرا اس بات کی تصحیح کر لیجیے گا, یہاں شاعری سے ہی مراد ہے. تو غالب کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنی شاعری پہ نظر ڈالتا ہوں یا میں اپنی نثر نگاری, اور نثر نگاری آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ نثر نگاری ہمیں غالب کی جو ملتی ہے وہ خطوط ہی کے صورت میں ملتی ہے. تھوڑا بہت ایک آدھ ان کی نثر میں تحریر ہے, لیکن کوئی ایسی قابل یعنی ذکر نہیں ہے جس کا ہم یہاں ذکر کر سکیں. اس کے بعد وہ مزید کہتے ہیں کہ مزید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قطع نظر کر کے 50 برس کی کوئی قوت باقی نہیں رہی, یعنی اب جو ہے میرے اندر یعنی میں 50 برس کا ہو گیا ہوں. اور اچھا یہاں پر میں ذرا بتا دوں کہ یہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے آپ میں سے اسٹوڈنٹ نے کہ ہم کون سا چیپٹر پڑھ رہے ہیں, چیپٹر مل نہیں رہا. تو دیکھیں میں خطوط غالب پڑھ رہی ہوں, اور خطوط غالب میں جو پہلا خط ہے چودھری عبدالغفور کے نام, میں وہ مطالعہ آپ کے سامنے کر رہی ہوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھ لیں گے, درسی کتاب جو ہماری مخزن ادب کے نام سے ہے, تو آپ بہتر طور پر جو میں بات سمجھا رہی ہوں آپ اسے سمجھ سکیں گے, ورنہ آپ میری کسی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے. کیونکہ جو ہم اس سے پہلے میں نے آپ کی طرف جو ہے 2 مہینے پہلے جو آپ کے پاس پی پی ٹی پہنچی تھی وہ اسی پر تھی, تو میرا خیال ہے اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پیج نمبر بھی میں نے آپ کو بتا دیا, میرے پاس جو پیج نمبر تھا وہ 22 تھا. آپ تلاش کر لیجئے, خطوط غالب میں پہلا خط ہے اور اس کا پہلا صفحہ مکمل ہو چکا ہے. میں اس وقت دوسرے صفحے کا مطالعہ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. پھر میں اس کو جاری رکھتی ہوں. میں اب یہ والا جو ہے تقریباً پانچواں یا چھٹا یہ اقتباس ہے جو آخری یعنی صفحہ نمبر 20 پر جو آخری ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں کہ اگر ان سے قطع نظر کر کے قصیدے کا قصد کروں, ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 20 پر پہلے خط کا قصد کروں, تو قصد تو کر سکتا ہوں, تمام کون کرے گا, یعنی میں ارادہ تو کر سکتا ہوں, لیکن اس قصیدے کو پورا کون کرے گا. ایک ملکہ ہے کہ وہ 50-55 برس کی مشق کا نتیجہ ہے, کوئی قوت باقی نہیں رہی. یعنی اب میرے پاس ایک مہارت تو موجود ہے جو میں نے شاعری میں مہارت حاصل کی ہے, لیکن اسی بنا پر میں نے کس بنا پر حاصل کی ہے, کیونکہ میں نے شاعری کے اندر مہارت حاصل کر لی ہے. وہ چیز تو میرے پاس ہے لیکن قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. یعنی میرے اب جسم میں وہ طاقت نہیں رہی ہے کہ میں اس طاقت کی بنا پر جو ہے وہ جان سکوں کہ یعنی مزید جو ہے مجھے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ مزید جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں. آگے وہ اسی کو میں جاری رکھتے ہوئے کہتی ہوں, بتاتی ہوں کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنی پچھلی نظم یا شاعری پر اور نثر نگاری پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آتا. کس بات کا یقین نہیں آتا؟ کہ یہ تحریر میری ہے. یعنی غالب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ دیکھیں انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کی ساری صلاحیتیں پورے عروج پر, پورے شباب پر ہوتی ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جس طرح وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے, بوڑھا ہوتا جاتا ہے, اس کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, تو اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور اسی حقیقت کو جو ہے غالب بڑے خوبصورت انداز میں, کیونکہ دیکھیں غالب کی شاعری میں ہم نے ایک خصوصیت پڑھی تھی کہ غالب نے کہا تھا کہ غالب جو ہیں یعنی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غالب جو ہیں انسانی نفسیات کے شاعر ہیں. تو یہاں وہ شاعر نہیں ہے, یہاں وہ ایک انسانی نفسیات کی ایک بڑی چیز پیش کر رہے ہیں, اور حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی تمام جو صلاحیتیں ہیں جسمانی اور جو اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنی پچھلی تحریروں پر, اپنی پچھلی شاعری پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ تحریر میری ہے.
یا نثر میں نے کیوں کر لکھی, یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے نثر لکھی, یہ جو میں نے لکھا ہے, میں نے کیوں لکھا تھا, کیا اس کا کوئی مقصد تھا, یہ شعر کیوں کر کہے. عبد القادر بیدل کا یہ مصرع گویا میری زبان پر رہتا ہے. پھر انہوں نے عبد القادر کا یہ مصرع بیان کیا ہے جو کہ فارسی زبان میں ہے, اور اس کا آپ ترجمہ نیچے پڑھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے سارے فسانوں کو جانتی ہے جبکہ ہم خود بھی کچھ نہیں جانتے. یعنی بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ دنیا تو ہمارے میں جانتی ہے ہمارے بارے میں کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں, لیکن خود شاید ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے, یعنی ہم اس حالت میں ہیں. پھر مزید آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دل و دماغ جواب دے چکے ہیں. ظاہر ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ انسان کی جیسے جیسے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ جو ہیں وہ کام کرنا کہہ لیجئے, یا یہ کہہ لیجئے کہ آہستہ آہستہ جو اس کا نسیان ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فراموشی, بھول جانا, وہ بڑھتا جاتا ہے. پھر وہ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو جسمانی قوت اتنی نہیں ہوتی, اس کے اعضاء میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, اتنی طاقت نہیں ہوتی وہ کام کر سکے. تو اسی کا اقرار انہوں نے کیا ہے. 100 روپے رامپور کے, 60 روپے پینشن کے, روٹی کھانے کو بہت ہے. اب غالب نے پھر یہاں اپنی آمدنی کا ذریعہ بیان کر دیا کہ 100 روپے جو ہے وہ مجھے رامپور کے نواب کی جانب سے وظیفہ ملتا ہے. 100 روپے اس دور کے اندر بہت زیادہ تھے, یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. تو رامپور کے نواب ان سے بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ غالب کو اپنے پاس ہی رامپور میں رکھیں. لیکن غالب وہ شخصیت ہیں جو دلی کے بغیر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں ادھورا ہوں, یعنی میں دلی کو چھوڑ نہیں سکتا. وہ جاتے ضرور تھے رامپور, لیکن وہاں پر قیام نہیں کرتے تھے, کچھ قیام کرنے کے بعد دوبارہ آ جاتے تھے. اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے. پھر 60 روپے انہیں پینشن کے ملتے ہیں. یہ وہی پینشن جو کہ انگریزوں نے جو شاہی خاندان کے لوگ تھے یا جو دربار سے منسلک لوگ تھے ان کی جاری کی تھی, تو اس میں غالب بھی موجود تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے, یعنی جو میرے زندگی کا رشتہ ہے اسے قائم کرنے کے لیے یہ پیسے کافی ہیں. گرانی اور ارزانی امور عامہ میں سے ہے. دنیا کے کام خوش و ناخوش چلے جاتے ہیں, قافلے کے قافلے آمد رحل ہیں. اب بڑی اچھی بات کی ہے, گرانی اور ارزانی دونوں ایک دوسرے کے جو ہیں وہ متضاد ہیں. گرانی ہم کہتے ہیں کسی چیز کی یعنی قدر ہونا, کسی چیز کی مہنگائی ہونا, اور ارزانی کہتے ہیں یعنی وہ چیز جو کہ ہمیں ملتی نہیں ہے, بہت نایاب ہوتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے, یہ عوام کو ان کی ضرورت پڑتی ہے, عوام سے متعلق ہیں. امور عامہ کہتے ہیں عوام کو, عام لوگوں کو, اور امور جو ہے امر کی جمع. امر کا مطلب ہوتا ہے کام یا کوئی بات. دنیا کے کام جو ہے وہ تو چل رہے ہیں, یعنی دنیا جو ہے وہ تو چل رہی ہے, دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں ہے. دنیا کا کام یا زندگی کا کام جو ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے, زندگی جو ہے وہ آگے چلتی ہی رہتی ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے ایک نظام بنایا گیا ہے. مزید کہتے ہیں کہ قافلے کے قافلے آ رہے ہیں, یعنی انسان جو ہے وہ قافلے کے قافلے دنیا میں آ رہے ہیں اور قافلے کے قافلے ہی دنیا سے جا رہے ہیں, کوچ کر رہے ہیں, انتقال کر رہے ہیں. یعنی کوسے رحل بج رہا ہے. رحل جو ہے پرانے زمانے میں ایک ساز ہوتا تھا, جو لوگ مر جاتے تھے تو ان کے خاص قسم کا ساز بجایا جاتا تھا جسے کوسے رحل کہتے تھے. اب ہم اپنے آخری یعنی اقتباس کی جانب چلتے ہیں. پہلا خط چودھری عبدالغفور کا پہلا خط, اس کا آخری اقتباس. دیکھو منشی نبی بخش مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے, ماہ گزشتہ میں گزر گئے. بڑی اچھی بات کہی ہے انہوں نے, جس طرح اوپر ذکر کیا ہے اسی کو اس یعنی اقتباس کے ساتھ ہم جوڑ لیتے ہیں کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو تھے منشی نبی بخش وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے لیکن ان کا انتقال ہو گیا. یعنی کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں پتا کہ کب زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے, کب جو ہے وہ اسے یعنی موت کی جانب جانا پڑے. مجھ میں قصیدے لکھنے کی قوت کہاں. پھر وہ سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے غالب نے, کہہ رہے ہیں کہ اب میرے اندر وہ صلاحیت کہاں کہ میں قصیدہ لکھ سکوں. اگر ارادہ کروں تو فرصت کہاں, یعنی اگر میں نے ارادہ کر بھی لیا تو میں فرصت کہاں سے لاؤں گا, میرے پاس تو فرصت نہیں ہے. میں تو بہت جو ہے وہ مصروف رہتا ہوں اپنے خیالات میں, لوگوں کے بارے میں سوچنے میں, تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ یعنی میں اس کے لیے کہاں سے جو ہے وہ یعنی لے کر آؤں گا فرصت. پھر قصیدہ کر لکھ دوں, آپ کے پاس بھیجوں, آپ دکن کو بھیجیں. یعنی جب میں قصیدہ لکھ لوں پھر میں آپ کو آپ کے پاس اسے بھیجوں گا, پھر اس قصیدے کو آپ جو ہے وہ والی دکن کو بھجوائیں گے. یعنی یہ قصیدہ جو تھا چودھری عبدالغفور نے وہ لکھا تھا یعنی والی دکن کی مدح سرائی میں. تو اسی چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ پہلے آپ
میں آپ کو تصحیح کر کے بھیجوں گا. پھر آپ یہ جو ہے والی, اب یہ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے کا دور تھا, یہ جہازوں کا دور اور ہوائی جہازوں کا اور ریل گاڑیوں کا دور تو نہیں تھا کہ آپ 1 منٹ میں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں. تو یہ تو اس دور کا تھا کہ کوئی چیز پہنچنا اور کسی مقام تک پہنچنا ایک ذرا مشکل کام تھا. اسی چیز کو غالب نے بیان کیا ہے کہ کب یعنی آپ دکن کو بھیجیں, متوسطات کب پیش کرنے کا موقع پائیں, پیش کیے پر کیا پیش آئے, ان مراحل کے طے ہونے تک میں کیوں کر جی پاؤں گا. یعنی جب آپ اس کو پیش کریں گے والی دکن کی یعنی ان کی خدمت میں, پھر دیکھیں وہ اس وقت کیا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں. تو یہ ان کہہ رہے ہیں غالب کہ میں اس کے بارے میں پھر جب تک اس کا درمیان آئے گا, متوسطات آئے گا, تب تک میں جی بھی سکوں گا. یعنی میں آگے کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ بھی رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا. تو اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں آخر میں انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے, جو کہ ایک آیت قرآنی ہے. پھر لا الہ الا اللہ جو ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اسی طرح سے اپنے اس خط کا اختتام کر دیا. تو طلبہ و طالبات, ہمارا جو مرزا غالب کا پہلا خط جو کہ ہماری یعنی مخزن ادب میں دیا گیا تھا چودھری عبدالغفور کے نام, وہ مکمل ہو چکا. اب اس کا کوئی بھی جو حصہ ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ سکتا ہے, یعنی اقتباس کی تشریح کے اندر. تو اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد میں اب چلتی ہوں تھوڑا سا, جب ہم نے کام شروع ہی کر دیا ہے تو اب ہم تھوڑا سا جو ہے وہ دوسرا یعنی دیکھ لیتے ہیں خط. دوسرا خط بھی جو ہے وہ انہوں نے چودھری عبدالغفور کے ہی نام لکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب چودھری صاحب کو سلام بھیجتے ہیں. سب سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں, پھر ان کی مزاج پرسی پوچھی ہے, یعنی ان کا مزاج پوچھے ہیں جیسے ہم خیریت پوچھتے ہیں, وہ پوچھا ہے. اس کے بادشاہ ایسا کرتے ہیں طلبہ طالبات, ہمارے پاس صرف جو ہے وہ تھوڑا سا کم جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو صرف آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. ٹھیک ہے, ابتدائی جو اقتباس سے انہوں نے طبیعت معلوم کی, پھر کہا ہے کہ اگر پیر و مرشد بھی نہ لکھتے تو کیا لکھوں, اطلاع پاتا, اور اگر اطلاع نہ پاتا تو حصول صحت کی دعا کیوں کر مانگتا, کل سے وقت خاص دعا مانگ رہا ہوں, یقین ہے تم تندرست ہو گئے. بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انہوں نے غالب نے جو ہے وہ چودھری عبدالغفور کو پیر و مرشد کہا ہے, یعنی بڑی عزت دی ہے, اور کہا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بھی نہ کہوں تو کیا لکھوں, اور کل سے میں آپ کی صحت کے بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہوں. جب سے مجھے آپ کا خط ملا اور اس خط سے مجھے پتا چلا کہ آپ تھوڑے سے جو ہے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے, آپ تھوڑے سے بیمار ہیں, تو میں آپ کے لیے جو ہے وہ ہر لمحے آپ کی صحت یابی کے لیے جو ہے وہ یعنی دعا گو ہوں. پھر اگلا اقتباس تھوڑا سا ہی ہے, اکثر صاحب اطراف و جانب سے ماہ نیم ماہ بھیجنے کا حکم بھیجتے ہیں. اب یہ ماہ نیم ماہ جو تھا وہ غالب کی ایک کتاب کا نام ہے. ٹھیک ہے, ایک اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ قصائد لکھے تھے. تو اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مختلف میرے ملنے والے ہیں, جو میرے دوست احباب ہیں, وہ اکثر یہ کہتے ہیں اطراف و جوانب, جوانب جو ہے وہ جانب کی جمع ہے, یعنی اکثر لوگوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں ماہ نیم ماہ جو ہے وہ بھیجوں. اور میں کہتا ہوں کہ جب مہر نیم روز کی عبارت کو نہیں سمجھے تو ماہ نیم ماہ کو کیا کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا بڑی اچھی, اس سے پہلی جو انہوں نے یعنی اپنی تحریر لکھی تھی اس کا نام تھا مہر نیم روز. وہ کہہ رہے ہیں جب تک آپ اس کی عبارت کو نہیں سمجھے, جب تک آپ اس کی تحریر کو, اس کے جو اس کے اندر عبارت بیان کی گئی ہے, جو اسے موضوع دیا گیا ہے, اگر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ ماہ نیم ماہ کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ دیباچے میں نے لکھ دیا ہے, اس کتاب کا نام تو پرتوستان ہے اور اس کی 2 جلدیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا میں نے دیباچے میں, دیباچہ طلبہ و طالبات کیا ہوتا ہے, ہم جب کسی کتاب کو اٹھاتے ہیں اور اس کتاب کے ابتدا میں اس کے بارے میں جو لکھا ہوتا ہے اکثر یہ پیش لفظ ہوتا ہے, اکثر دیباچہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کیا ہے, کس موضوع پر ہے, اور مصنف نے اس میں کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کو ہم دیباچہ کہتے ہیں. تو انہوں نے غالب نے کہا ہے کہ میں اس کا نام جو ہے وہ پرتوستان رکھتا. تو میرا خیال ہے آج کی کلاس میں ہم جو ہے وہ اپنے یعنی جو آج ہم نے جو سیکھا ہے اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. اب مزید جو ہے آپ سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی, اور میں آپ کو اسی یعنی جو ہم
پڑھ رہے ہیں خط نمبر 2 چودھری عبدالغفور کے نام. اس کے مزید اقتباسات آپ کے ساتھ پیش کروں گی اور آپ اس کا جو ہے وہ مطالعہ کیجئے. اور غالب کا آپ کو معلوم ہے کہ خاص انداز فکر ہے, ان کا خاص انداز تحریر ہے جو کہ ہمیں ان کے خطوط میں جا بجا نظر آتا ہے. تو جب بھی آپ غالب کے یعنی بطور نثر نگار خصوصیات یاد کریں گے تو آپ اس کو نثر نگار کے ہی حوالے سے بیان کریں گے, وہاں غالب کے کسی شاعری کی کسی خصوصیت کو آپ وہاں بیان نہیں کریں گے. یعنی غالب ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے نصاب میں دو طرح سے موجود ہے. ایک طرح سے ہمارے پاس جو ہے وہ شاعری کی صورت میں موجود ہے اور دوسری صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں نثر نگار کی صورت میں. تو میں اس بات پر پوری امید کرتی ہوں اس بات کی کہ آپ لوگوں نے آج کی کلاس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہوگا, اور جو ہم پہلے مطالعہ کر چکے ہیں اور جو آج کی کلاس میں ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کو آپ مزید جو ہے وہ یعنی خود سے بیٹھ کر بھی جو ہے وہ مطالعہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. غالب کے خطوط میں کوئی اتنی زیادہ مشکل باتیں نہیں ہوتی, صرف یہ ہے کہ ان کی جو یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ملاقات اور بات چیت اور تعلقات ہیں وہ بڑے اہم ہیں, ان کو آپ سمجھ لیجئے. تو میرا خیال ہے آج کی کلاس ہم یہاں پر ہی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد دوبارہ میری تو یہی دعا ہے کہ ہم دوبارہ لائیو کلاس میں ملیں, لیکن دیکھیں جو حالات ہوتے ہیں اسی کے مطابق ہماری آپ سے جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.